پروگراموں میں بھی اور جماعتی باقی تو کاموں میں ٹھیک، بھی. یہ ان کو بتائیں نا. 15 سال کی عمر میں جب آپ راسخ کر دیں گے ان کی ذمہ داریاں تو وہ نہیں کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ جاب اس لیے کرتے ہیں ان کی ماں باپ ان کو. ناروے کے بچوں کو تو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہم نے تمہیں اب کچھ نہیں دینا, 15 سال کے ہو گئے, جاؤ کماؤ اور اپنی جو تم نے عیاشیاں کرنی ہے, تم نے الکوہل پینی ہے, تم نے برگر کھانا ہے یا لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے یا جو بھی بدماشیاں کرنی ہے جا کے کرو اپنے پیسوں سے, ہم نے تمہیں نہیں دینا اس کے لیے. وہ تو اس لیے کرتے ہیں. تو احمدی بچوں کو تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے نا. اور جب وہ یہ کام کے لیے جائیں گے پھر اسی سوسائٹی میں جائیں گے, انہی لوگوں میں اٹھے بیٹھیں گے تو ظاہر ہے پھر وہی کام کریں گے. اس لیے تو میں کہہ رہا ہوں 15 سال تک آپ ان کے دنوں میں راسخ کریں کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں, تمہاری پریفرنسز کیا ہیں, تمہاری ترجیحات کیا ہیں. اگر تم جاب کرتے ہو تو ایک شریفانہ جاب ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ جاب تمہارا کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے, صرف اپنی فکر نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, دنیا میں کتنے غریب لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اگر کرنا ہے تو لوگوں کے لیے کرو, ٹھیک ہے. ہاں اپنی ضروریات بھی پوری کر لو چھوٹی موٹی, لیکن ہماری ترجیحات یہ ہیں, دنیا داروں کی ترجیحات یہ ہیں. 15 سال کی عمر بڑی میچور عمر ہوتی ہے, 13, 14, 15 سال کی عمر میں. اس میں بچے کے ذہن میں ڈال دیں اگر, میں نے دیکھا جن لوگوں نے بچوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے وہ بڑے پکے ہوتے ہیں بچے, جنہوں نے نہیں کی ہوتی تربیت وہ نہیں ہوتے. تو یہ تو شعبہ بھی اور ذیلی تنظیمیں بھی اور گھر والے بھی مل کے کوشش کرنی پڑے گی. یہ اسی کا پہلے میں جواب دے چکا ہوں اس کا. ٹھیک. السلام علیکم پیارے حضور. علیہ السلام. پیارے حضور, کیا مجلس عاملہ انصار اللہ اور زوما مجالس ناروے پیارے آقا سے شرف ملاقات کے لیے لندن آ سکتے ہیں؟ ابھی تو دوبارہ نئی ایک ویریئنٹ شروع ہو گیا, آ کہاں سے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تو وہیں بیٹھ کے کر لیں ملاقات, یہی بڑی بات ہے. جزاک اللہ حضور. چلو پھر اللہ حافظ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. On Monday evening, Sir Ed Davey MP, the leader of the Liberal Democrats Party, had the chance to meet Huzoor and to visit the Mubarak Mosque. Assalamu alaikum. Please, have a seat. Pleasure to see you again. How are you? Okay, yeah. It's always a great privilege to meet His Holiness, and I always enjoy both listening to him and learning from him. And there were a number of issues I wanted to seek his advice and guidance on. We started off discussing the COVID pandemic and how that has impacted both the Ahmadi Muslim community here in the UK and across the world, and also how it's impacted society and lessons we've learned and how we want to go forward. But we moved beyond that, talking about British politics, and also he wanted to know how I was doing. That's very kind of him, about my family. And we were also thinking about some of the challenges ahead for the UK with the cost of living problems, and the world with some political tensions around. So a very wide-ranging discussion, and again, I learnt a lot. But in particular, his insights into the impact of the COVID pandemic, and how people had had some tough times, but also how we've learnt some new techniques. And he was particularly talking about the fact that through Zoom he's been able to meet people from the community all around the world. And one day he says he's talking to people in Africa, and the next day he's speaking to people across Europe and then North America. And so although he's obviously not been able to travel because of the pandemic, Zoom technology has meant that he can talk to so many more people in the community. And I'd just like to thank His Holiness and the whole team here for making me welcome and being so hospitable. And it's wonderful to be in this amazing mosque and seeing the calligraphy, which I know His Holiness was behind with all the different expressions of God. Those were highlights from just some of Beloved Huzoor's activities over the last week. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary.
In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued his series of sermons about the companions who took part in the Battle of Badr. Whilst mentioning the accounts of Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Anhu, Hazur narrated an incident regarding Hazrat Abu Bakr Raziyallahu Ta'ala Anhu's acceptance of Islam. حضرت مسلم حضرت ابو بکر کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعویٰ نبوت فرمایا تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے، واپس تشریف لائے تو آپ کی ایک لونڈی نے آپ سے کہا کہ آپ کا دوست نعوذ باللہ پاگل ہو گیا ہے اور وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اسی وقت اٹھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر پہنچ کر آپ کے دروازے پر دستک دی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ خدا کے فرشتے مجھ پر نازل ہوتے ہیں اور مجھ سے باتیں کرتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو ٹھوکر لگ جائے تشریح کرنی چاہیے، یہ عام روایت یہی چلتی ہے ہمارے عموماً تاریخ میں، مگر حضرت ابوبکر نے کہا آپ تشریح نہ کریں اور مجھے صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے یہ بات کہی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس خیال سے کہ معلوم نہیں یہ سوال کریں کہ فرشتوں کی شکل کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح نازل ہوتے ہیں، پہلے کچھ تمہیدی طور پر بات کرنی چاہیے، مگر حضرت ابوبکر نے پھر کہا کہ نہیں آپ صرف یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں درست ہے۔ اس پر حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے دلائل بیان کرنے سے صرف اس لیے روکا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایمان مشاہدے پر ہو، دلائل پر اس کی بنیاد نہ ہو، کیونکہ آپ کو صادق اور راست باز تسلیم کرنے کے بعد کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ غرض جس بات کو مکے والوں نے چھپایا تھا اسے حضرت ابوبکر نے اپنے عمل سے واضح کر کے دکھا دیا۔